अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 31। ज़ारा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो साफ सुथरे कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। हर चीज़ बहुत सलीके से रखी गई थी, जैसे पहले वहाँ मौजूद होती थी। आज ज़ारा पूरे 3 दिन बाद अपने कमरे में आई थी। वो कभी दादी या माहम के साथ उनके कमरे में सो जाया करती, मगर अपने कमरे में नहीं आ रही थी। उसे अपने कमरे में जाने से एक अजीब से खौफ ने घेरा हुआ था। वो उस दिन हुए वाक़े के बाद आज अपने कमरे में आई थी। ज़ारा की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। घर वालों की केयर का ही नतीजा था जो अब वो पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रही थी और बुखार भी उतर गया था। ज़ारा चलती हुई अपने ड्रेसिंग रूम के पास आई तो इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के एक कोने पर टिक गई जहाँ पर वो परफ्यूम रखा होता था, लेकिन अब वो जगह खाली थी। बूढ़ी ने उसकी जगह ज़ारा का ज्वेलरी बॉक्स रख दिया था। ज़ारा ने हाली नज़रों से उस जगह को देखा। तुम जो कोई भी थे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने मेरी सबसे कीमती चीज़ तोड़ी है। मेरे लिए सिर्फ परफ्यूम नहीं था, उसकी खुशबू थी, और उसकी खुशबू ज़ारा हैदर के लिए बहुत ख़ास, बहुत कीमती थी। ज़ारा ने एक पल के लिए आंखें बंद करके उसे याद करते हुए कहा। वक्त उसे कुछ पीछे ले गया था, इस्लामाबाद की खूबसूरत यादों में, उस शख्स की दिलकश शख्सियत में। ज़ारा का दिल एक बार फिर उलझने लगा। ज़ारा यूं ही ड्रेसिंग के पास खड़ी थी जब बहुत मध्यम सी आवाज़ में उसे अपने मोबाइल पर मैसेज की बीप सुनाई दी थी। ज़ारा को याद आया कि पिछले 3 दिनों से उसने अपना मोबाइल ही नहीं यूज़ किया। अरसलान ने उसकी तबीयत पूछने के लिए उसे कॉल की थी, जो कि नूरीन बेगम के मोबाइल से ही ज़ारा ने अरसलान से बात की थी। ज़ारा एक बार फिर एक अफसुर्दा सी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर डालकर साइड टेबल के दराज में अपना मोबाइल तलाश करने लगी। ज़ारा का मोबाइल साइड टेबल के दराज में ही था। ज़ारा ने उसे बाहर निकाला तो उसकी बैटरी काफ़ी कम थी। मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हुए वो पिछले 3 दिनों से आए हुए पैगामात पढ़ने लगी, जिसमें सबसे ज़्यादा मैसेजेस हानिया के थे। हानिया के मैसेज देखकर ज़ारा के चेहरे पर खुद ब खुद ही एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उभर गई। एहसन, आयशा, अरसलान, इन सब के मैसेजेस समेत कॉल्स भी थीं। अमल की भी व्हाट्सएप पर 2 वीडियो कॉल्स आई हुई थी। अमल ने ज़ारा के इस्लामाबाद से आने के बाद सिर्फ उससे एक दफ़ा बात की थी, जिसमें उसने ज़ारा के साथ साथ माहम से भी बातचीत की थी। अब ये दूसरी दफ़ा वो वीडियो कॉल कर रही थी ज़ारा को, जो इसे एक दिन पहले की नोटिफिकेशन बार में शो हो रही थी। उफ, अम्मी कहती हैं मैं बहुत लापरवाह हूँ। मैंने किसी की भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ज़ारा ने खुद पर अफसोस करते हुए पहले सबके भेजे हुए पैगामात वसूल किए, फिर उसके बाद सबसे पहले हानिया के मैसेज का जवाब दिया। अभी ज़ारा यूं ही मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ी थी जब व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। बेदहानी में ज़ारा ने उसे फ़ौरन ही ओपन कर लिया, जिसकी प्रोफाइल फ़ोटो ना तो कोई डीपी लगी हुई थी और ना ही कोई लास्ट नेम या यूज़र नेम शो हो रहा था। ज़ारा ने जब उस शख्स के भेजे गए पैगाम को पढ़ना शुरू किया तो बेख्तियार ही इतनी ठंड में उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत नाजुक मिजाज हैं आप। मेरे इतने से प्यार फूल पर आपकी ये हालत थी कि आपको बुखार चढ़ गया। अपने दिल को ज़रा मजबूत बनाइए ज़ारा साहिबा। जब मैं आपके रूबरू आकर आपसे मिलूंगा तो तब आपका क्या हाल होगा। उसने गोया बहुत महसूस होते हुए उसे ये मैसेज भेजा था। ज़ारा ने गर्दन मोड़कर अपने कमरे में देखा। यहाँ पर इसके सिवा कोई नहीं था। यकीनन ये वही शख्स होगा जो इसके कमरे में आया था, जिसने इतनी जुर्रत की थी। इसने इसी का इतना कीमती परफ्यूम तोड़ा था। ज़ारा को परफ्यूम का याद आते ही इस पर गुस्सा आने लगा। ज़ारा ने गुस्से से उसके जवाब में मैसेज टाइप करना शुरू किया। मेरे भाई के उल्टे हाथ का जब तुम्हारे सीधे गाल पर थप्पड़ पड़ेगा ना, तुम्हारे सारे डायलॉग्स निकल जाएंगे। आई समझ मिस्टर। ज़ारा ने अपनी तरफ से इसे डराने की पूरी कोशिश की, जबकि उसकी अपनी पेशानी हल्की सी तर हो रही थी खौफ से। मगर फ़ोन पर थोड़ी ना पता चलता है कि सामने वाला डरकर मैसेज कर रहा है या बहादुरी से। फिलहाल ज़ारा ने यह सोचते हुए उसे जवाब दिया और हदीद के परफ्यूम का बदला भी तो लेना था। उसकी इस बचकाना धमकी पर वो काफ़ी देर तक आवाज़ बुलंद हंसता रहा। वो जानता था ये लड़की सिर्फ इसे फ़ोन पर ही धमकियाँ दे सकती थी। वो इसकी बहादुरी और मासूमियत से अच्छी तरह वाकिफ था। खबरदार, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया, अगर तुमने ऐसा किया तो वो दिन हमारी मुलाकात का दिन होगा। फरार का हर रास्ता बंद होगा, मेरी ये बात याद रखना। और रही बात थप्पड़ की, तो आज तक किसी में इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो मुझे हाथ भी लगा सके। उसके अंदाज में वार्निंग थी। ज़ारा ने उसका मैसेज पढ़कर फ़ौरन ही मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। वो इसकी मुलाकात वाली बात से अच्छी खासी डर गई थी। बदतमीज़ ना हो तो किस तरह रोब डाल रहा था मुझ पर, जैसे मेरे चाचू का बेटा हो।
ایک تو میری قیمتی چیز کا نقصان کیا، اوپر سے جناب کے ڈائیلاگ سنو۔ کاش وہ پھول غائب نہ ہوتے تو کم از کم ماہم میری بات پر یقین کرتی۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، اور میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں کسی سے۔ زارا یہ سب بولتے ہوئے جیسے اپنے ڈر کو کم کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ مسلسل کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک خوف یہ بھی تھا کہ کہیں وہ شخص واقعی اس کے سامنے آ گیا تو وہ اس پر نظر رکھتا ہے۔ یہ بات تو زارا جان گئی تھی۔ ہاسپٹل سے آ کر بھی زارا نے ماہم کو بتایا تھا کہ کیسے اسے وہاں پر ایک کارڈ ٹرے میں پڑا نظر آیا تھا جس پر سیم میسیجز تھے SCL کے، مگر ماہم نے اسے بھی زارا کی غلط فہمی کہہ کر ٹال دیا۔ اسی لیے زارا خاموش ہو گئی۔ یا اللہ، اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے؟ میری زندگی کیوں باقی لڑکیوں کی طرح نارمل نہیں ہے؟ I'm sorry اللہ پاک، مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے شکوہ کر رہی ہوں، جو کہ غلط بات ہے، لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو تو سب پتا ہے نا میرے دل کا حال۔ مجھے آپ سے کچھ بھی مانگنے کے لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دادی کہتی ہے کہ آپ ہمارے دلوں کے سب راز جانتے ہیں، ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ پلیز میری دعا کو بھی قبول کر لیں۔ زارا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، جبکہ اس کا مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس کی رحمت تھی، وہ اپنے رب سے مخاطب تھی۔ زارا نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردن اٹھا کر دیوار پر لگی وال کلاک کی جانب دیکھا، جہاں پر 2 بج رہے تھے۔ یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ زارا ایک سرد آہ خارج کرتی ہوئی وضو کرنے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مام، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ بالکل اچھے بیٹوں کی طرح۔ صبح سے گھر پر ہوں، بلکہ آپ کے پاس ہوں۔ خدیج نے آسیہ بیگم کے پاس صوفے کی ہتھی پر بیٹھتے ہوئے اپنا دائنا ہاتھ ان کے گرد پھیلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ احسان عظیم ہے بیٹا جی آپ کا مجھ پر۔ آسیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ آج کافی خوش تھیں۔ آنٹی، یہ آپ کو مکھن لگا رہا ہے، اس کے دھوکے میں مت آئیے گا، آج تو ویسے بھی یونی سے آف تھا، اس لیے یہ گھر پر ٹکا ہوا ہے۔ ہادی نے آسیہ بیگم کو رازدارانہ انداز میں کہا، جبکہ اس کی اس بات پر حدید نے آسیہ بیگم کے شانے سے سر اٹھا کر اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا تھا۔ ہادی گھر پر کافی بور ہو رہا تھا، اس لیے دوپہر کو حدید کے پاس آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ان سب نے مل کر لنچ کیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب آفس میں تھے۔ آسیہ بیگم تو اپنے دونوں بیٹوں کو آج گھر پر اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ ہادی بھی ان کے لیے بالکل حدید جیسا ہی تھا۔ لگا لی آگ، ماں بیٹے کی لڑائی کروا کر تمہیں کیا ملے گا مسٹر ہادی ابراہیم؟ حدید نے بظاہر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جبکہ وہ اسے اچھا خاصا گھور رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے آسیہ بیگم حدید سے کچھ ہفا ہی تھی، اس لیے حدید نے انہیں منانے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ہادی سے کہاں ہضم ہوتا تھا حدید کا کسی اور سے پیار کرنا۔ نہیں، یہ تو صرف ٹریلر تھا، آگے دیکھ میری جان، ہادی نے ہنستے ہوئے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور گلا کھنگار کر ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں جی، تو آنٹی میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا اس سڑے ہوئے انسان کی شادی کروانے کا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ ہادی نے حدید کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑا محظوظ ہو کر حدید کو دیکھ کر کہا۔ حدید کی آنکھوں میں اس کی اس بات سے صاف وارننگ تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ پچھتائے گا مجھ سے پنگا لے کر، مگر ہادی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم ہی سمجھاؤ اسے کچھ، ہماری تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ 1000 دفعہ کہہ کر دیکھ لیا، مگر اس کا جواب نہیں بدلتا۔ آسیہ بیگم نے تعصب سے اپنے پاس بیٹھے حدید کی طرف دیکھ کر کہا، جس کے جواب میں حدید نے پیار سے انہیں دیکھا، جبکہ آنکھوں میں گلہ واضح تھا۔ ارے آنٹی، آپ اس سے پوچھتی ہی کیوں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بس کوئی لڑکی دیکھیں اور اس کا کام تمام کریں۔ ہادی کا فل ارادہ تھا آج اسے پار لگانے کا۔ وہ بڑے شوق سے آسیہ بیگم کو مشورے دے رہا تھا۔ ایسے کیسے کسی بھی لڑکی سے شادی کرا دوں؟ بھائی صحیح بتاؤ تو مجھے خود کوئی لڑکی پسند نہیں آتی جو میرے حدید کے قابل ہو۔ جو پسند آئی تھی تب اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے، اور اب وہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ آسیہ بیگم نے حدید کے جواب دیتے ہوئے تھوڑی افسردگی سے کہا، آنٹی آپ کا یہ کام تو حدید نے آسان کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ موصوف کسی کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے بس رشتہ لے کر جانا ہے۔ ہادی نے شرارتی نظروں سے حدید کو دیکھ کر کہا، جو کہ کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہادی اس وقت پورا رشتہ طے کروانے کے موڈ میں تھا۔ حدید، کیا یہ سچ ہے؟ کون ہے وہ؟ آسیہ بیگم نے مڑ کر حیرانی سے حدید کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آسیہ بیگم کے اس طرح پوچھنے پر حدید کا دل کیا ہادی کے سارے دام توڑ دے، جس کی نمائش کرتا ہوا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بکواس کر رہا ہے مام، آپ کو تو پتا ہے نا اس کی عادت کا۔ ابھی حدید آسیہ بیگم کی طرف دیکھ کر انہیں اپنی بات کا یقین دلوا رہا تھا، جب دروازے سے انٹر ہوتی ہانیہ کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور چہرے پر ایک لمحے میں فکر مندی کے تاثرات ابھرے تھے۔
عائشہ نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اندر لا رہی تھی۔ احسن بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا ہوا ہنی، آر یو اوکے؟ اس کے سر پر پٹی بندی دیکھ کر، ہونٹ پر لگی چوٹ دیکھ کر حدید کافی پریشان ہوا تھا۔ حدید پریشانی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ آسیہ نے اسے لا کر سنگل صوفے پر بٹھایا۔ اسے جب سے ڈاکٹر نے بینڈیج کرنے کے بعد انجیکشن لگایا تھا، اس کی آنکھیں تب سے بند ہو رہی تھیں۔ سر میں درد کی وجہ سے ہانیہ کو اپنا سر مسلسل چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اتنی زیادہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ حدید کی جان تھی ہانیہ میں۔ اس کے سر پر پٹی بندی حدید کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ حدید نے اس کے پاس سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ یہ اتنی چوٹ کیسے لگ گئی؟ آسیہ بیگم نے فکر مندی سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر پوچھا۔ ہادی بھی ہانیہ کو یوں نکاہت زدہ سا زخمی دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں موم بھائی، ہانیہ نے حدید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، پریشان مت ہو، گر گئی تھی کالج میں۔ اللہ کا شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ آپ اسے پلیز روم میں لے جائیے، ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ عائشہ نے تسلی امیز نرم لہجے میں آسیہ بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہانیہ 1000 دفعہ تم سے کہا ہے دھیان سے چلا کرو، دیکھو کتنی چوٹ لگوا لی ہے۔ آسیہ بیگم نے اسے ہلکا سا ڈپٹتے ہوئے کہا، جبکہ ہانیہ ہچکی کے ساتھ بہت مدھم آواز میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر وہ منظر یاد آیا تھا جب سارے اسٹوڈنٹس اس کے ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ کو اپنی چوٹ سے زیادہ کالج میں ہوئی اپنی انسلٹ تکلیف دے رہی تھی۔ موم پلیز، حدید نے ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گئیں، جبکہ اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں، اس لیے بس فکر مندی سے بول رہی تھیں۔ موم اسے اندر لے جائیے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، حدید نے ہانیہ کے پھٹے ہوئے ہونٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آسیہ بیگم اور عائشہ ہانیہ کو روم میں لے گئیں تو حدید کی نظر احسن پر پڑی، جو کہ لال پیلا ہوا غصے میں مسلسل دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے خاموشی سے کھڑا تھا۔ حدید نے آج سے پہلے احسن کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ دکھنے میں کافی ضبط کیے ہوئے معلوم ہو رہا تھا۔ ہادی، یا ڈاکٹر کو کال کرنا پلیز، حدید نے ہادی کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتا ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ ہانیہ کم ہمت ہرگز نہیں تھی، مگر اس کا یوں رونا اور آنکھیں مسلسل حدید سے چرانا حدید کو کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں حدید بھائی، احسن ایک نظر حدید کو دیکھ کر کہتا ہوا باہر کی طرف چلے گیا۔ حدید کچھ سوچ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ احسن ابھی گھر کے اندرونی دروازے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب حدید نے اسے پیچھے سے آواز دی اور اس کے پاس آیا۔ احسن، حدید کے آواز دینے پر احسن نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ جی بھائی، احسن نے اپنے قریب آتے حدید کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہانیہ کیسے گری؟ حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ احسن کو اتنا غصہ تھا سیفی پر کے جو کہ اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے کالج میں منع کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی سیفی کا نہ بتائے، بس یہی کہے کہ وہ بے دہانی میں گر گئی تھی، جبکہ احسن کو ہانیہ کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ تو حدید کو سب کچھ بتا کر سے سبق سکھانا چاہتا تھا، اس لیے اب حدید کے پوچھنے پر خود کو سچ بولنے سے یا اصل بات چھپانے سے روک نہ سکا۔ تم جھوٹ نہیں بولتے، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے اصل بات بتاؤ جو تم بتانا چاہتے ہو مگر بتا نہیں رہے، حدید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، اس کمینے سیفی نے جان بوجھ کر ہماری ہانیہ کو دھکا دے کر گرایا، پورے کالج کے سامنے ہانیہ کا مذاق بنایا۔ خود کو بہت چیز سمجھتا ہے، ہر کسی کو اپنی پوزیشن کے روپ سے دبانا چاہتا ہے۔ اگر آج پرنسپل سر بیچ میں نہ آتے تو میں اس کی جان لے لیتا۔ احسن نے اسے آج ہوئے کالج کے واقعے کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جبکہ یہ سب دہراتے ہوئے غصہ اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ احسن نے غصے میں لفظ ہماری کہا تھا، جس سے حدید سیفی پر عمر ڈاتے غصے کے باوجود اس کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر مدروم ہو گئی تھی۔ ڈونٹ وری احسن، میں اسے دیکھ لوں گا، کل کے پیپر میں وہ سارے کالج کے سامنے ہانیہ سے معافی مانگے گا۔ حدید نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے حدید بھائی، احسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ حدید کی بات کا مطلب اچھے سے جانتا تھا۔ سیفی کی شامت، تھینکس یار ہانیہ کا خیال رکھنے کے لیے، حدید نے مسکراتے ہوئے احسن کو دیکھ کر کہا۔ حدید کو احسن باقی لڑکوں سے بہت مختلف لگتا تھا۔ اس نے آج تک احسن میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی تھی، اور آج ہانیہ کی یوں پرواہ کرنا، اس کے لیے لڑنا حدید کو بہت اچھا لگا تھا۔ تھینکس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ میرا فرض تھا، احسن اپنی بات ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا باہر کی طرف چلے گیا اور حدید اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ 1 منٹ میں اسے اس سیفی نامی لڑکے کے حواس ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیا تھا جس نے اس کی بہن کو تکلیف پہنچائی تھی۔
چاچو میری انائی اب کبھی واپس نہیں آئے گی نا؟ امان نے حمزہ کی طرف دیکھ کر معصومیت سے پوچھا، جبکہ یہ بات پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کانچ میں آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ دیکھو مان، تمہیں بریو بوائے بننا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اب تمہاری انائی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں۔ اگر تم اس طرح بار بار ان کے لیے رو گے تو وہ بہت ہرٹ ہوگی تمہیں دیکھ کر۔ کیا تم اپنی انایا کو ہرٹ کرنا چاہتے ہو؟ حمزہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ امان نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا، بار بار صرف ایک ہی ضد کرتا تھا کہ اسے انایا کے پاس جانا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ وہ انایا سے بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی حمزہ سے۔ حمزہ اسے صبح قبرستان لے گیا تھا اور بتایا تھا کہ اب انایا یہیں رہے گی۔ نازو کو بہت تیز بخار تھا، اس کا بخار ہی اترنے میں نہیں آ رہا تھا۔ حارث اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور کافی پریشان تھا اپنی بیوی کی اس حالت پر، جبکہ امان حمزہ کے پاس تھا۔ حمزہ نے ہی کل سے امان کو سنبھالا ہوا تھا۔ آئمہ بیگم نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور خاموشی سے انایا کی تصویر کو تکتی رہتی۔ نہ کچھ بول رہی تھی نہ رو رہی تھی، وہ شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ مسٹر مراد کو بھی خاموشی نے جکڑا ہوا تھا۔ ان کے کانوں میں انایا کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر وہ نظر نہ آتی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انایا اس گھر کی رونق، اس گھر کا چین اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ ہر کسی کو اپنے کاموں سے فرصت مل گئی تھی انایا کے لیے، مگر افسوس اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ نہیں، میں انایا کو ہرٹ تو نہیں کرنا چاہتا، امان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب بالکل بھی نہیں رونا۔ جب بھی تمہیں اپنی انائی کی یاد آئے تو ان کے لیے دعا کرنا، جس سے وہ بہت خوش ہوگی، اوکے؟ حمزہ نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر امان نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ چلو اب اٹھو، اپنی نازو کو کھانا کھلاؤ، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے تھے۔ امان اس کی بات سن کر سر ہلاتا ہوا حمزہ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لیں گرما گرم چائے، زارا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ہلکے جامنی رنگ کے سوٹ میں ملبوس زارا کافی نکھری ہوئی فریش معلوم ہوتی تھی۔ آج ڈنر کے بعد زارا کا اچانک موڈ ہوا کہ وہ سب کے لیے چائے بنائے، جس سے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کچن میں ماہم سے پوچھ کر سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ گھر والے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے اور کسی موضوع پر گفتگو جاری تھی، جب زارا کی آواز سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سب کے چہروں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زارا نے چائے کی ٹرے لاؤنج میں پڑے ٹیبل کے پاس لے جاتے ہوئے رکھی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ ماہم جو کہ اس کے ساتھ ہی کچن سے آئی تھی، ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ زارا نے سب سے پہلے دادی کو چائے دی تو انہوں نے اسے دعا دیتے ہوئے اس سے کپ تھاما۔ ماشاءاللہ آج ہماری گڑیا نے چائے بنائی ہے، عادل صاحب نے زارا کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے محظوظ ہو کر کہا، جس پر زہرا کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ ہماری پرنسس کو بیٹھے بٹھائے کہاں سے کچن کا خیال آ گیا؟ کہیں تمہاری امی نے تو کچھ نہیں کہا؟ حیدر صاحب نے زارا کے چائے کا کپ پکڑانے پر اس کی طرف دیکھ کر رازدارانہ انداز میں پوچھا، جس کے جواب میں زارا نے ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ سب کو چائے سرو کرنے کے بعد زارا جا کر نورین بیگم کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ زارا چور نظروں سے سب کے تاثرات دیکھنے لگی، کیونکہ کسی نے بھی اسے ابھی تک نہیں سراہا تھا۔ زارا کی نظریں دادی اور حیدر صاحب پر تھیں، جو خاموشی سے سر جھکائے چائے پینے میں مصروف تھے۔ زارا نے ماہم کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر لیا۔ زارا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا اتنی بری چائے بنی تھی جو سب یوں خاموشی سے ہی پیے جا رہے تھے بغیر اس کی تعریف کیے؟ زارا نے بے اختیار سوچا، جبکہ نظریں ابھی بھی سب کے چہروں پر ہی جمی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب روز ہی چائے بنایا کروں گی، ٹھیک ہے نا دادی؟ زارا نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہلکا سا گلا کھنگار کر کہا اور سب سے پہلے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رہنے دو زارا، اس کی ضرورت نہیں ہے بچے، دادی نے نرمی سے کہا، جبکہ زارا کو ان کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری محسوس ہوئی تھی۔ دادی کے اس طرح کہنے پر زارا کو لگا اس کا خیال صحیح ہے۔ کیوں، کیا ہوا دادی؟ چائے اچھی نہیں بنی؟ ابو آپ بتائیں، چاچو، امی؟ زارا نے رونے والی شکل بنا کر باری باری سب کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ سب اس کے چائے سرو کرنے کے بعد یوں خاموش ہو گئے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو کرنے کے لیے۔ زارا کے لہجے میں پریشانی کی رمق واضح تھی۔ بس ٹھیک ہی ہے بیٹا، پینے کے لائق تو ہے، نورین بیگم نے مایوسی سے زارا کو دیکھ کر کہا، جبکہ ان کے اس طرح کہنے پر سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ واضح تھی۔ زارا کا دل ان کی بات سے چھوٹا سا رہ گیا، آنکھوں میں اچانک ہی نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ وہ بہت زیادہ حساس تھی۔
زارا نے بہت دل سے اور توجہ سے سب کے لیے چائے بنائی تھی، مگر اب یوں سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر زارا کی ساری خوشی اداسی میں بدل گئی۔ سوری، میری وجہ سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ خراب ہوا، زارا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ آواز ہلکی سی روندی ہوئی تھی، شاید اس کا دل بھر آیا تھا۔ خبردار اگر اب تم لوگوں نے میری بچی کو مزید تنگ کیا، اتنا سا منہ رہ گیا میری گڑیا کا۔ دادی کو بالآخر زارا پر ترس آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے اس سب کی طرف دیکھ کر ہلکی سی خفگی سے کہا، جس سے سب نے اپنی کب سے روکی ہوئی ہنسی بحال کی۔ حیدر صاحب اور عادل صاحب تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے با آواز بلند ہنسے تھے۔ وہ لوگ زارا کو تنگ کر رہے تھے۔ زارا نے دادی کی بات سے جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر پہلے دادی کو اور پھر سب کو دیکھا تھا۔ ان سب کو یوں ہنستا ہوا دیکھ کر زارا خفا ہوئی تھی۔ ادھر آؤ زارا میرے پاس، اتنی اچھی چائے تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پی جتنی اچھی چائے میری زارا نے بنائی ہے۔ دادی نے زارا کو اپنے پاس بلاتے ہوئے پیار بڑے لہجے میں کہا۔ زارا خفگی سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے جا کر دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جبکہ زارا نے ایک خفا سی نظر عادل صاحب اور حیدر صاحب پر ڈالی جو اسے دیکھتے ہوئے اب بھی مسکرا رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کی شکایت کروں گی ارسل سے، اور میں آپ تینوں سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ اتنے پیار سے میں نے آپ سب کے لیے چائے بنائی اور آپ لوگ مجھے ہی تنگ کر رہے ہیں۔ زارا نے اس دفعہ نورین بیگم کو بھی دیکھتے ہوئے کہا اور سب کو واضح الفاظ میں ارسلان کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، ہم ابھی اپنی گڑیا کا موڈ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حیدر صاحب نے کہنے کے دوران ہی اپنا والیٹ نکالا، اس میں سے 5000 کا نوٹ نکال کر زارا کی طرف بڑھایا، ساتھ میں اس کی چائے کی تعریف بھی کی۔ عادل صاحب نے بھی ایک کڑک سا 5000 کا نوٹ زارا کی طرف بڑھایا، جسے زارا نے کافی نخرے دکھاتے ہوئے بالآخر تھام ہی لیا۔ اپنی بنائی گئی چائے پر انعام وصول کرنے کے بعد زارا حیدر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے خفگی کی اب چہرے پر رمق تک نہ شامل تھی۔ میرا اور اماں کا انعام ادار رہا، ہم کل دیں گے تمہیں، نورین بیگم نے اپنا گفٹ ادار کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو چائے پلانے کے بعد اتنی امیر ہو جاؤں گی۔ زارا نے مسکراتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسے اسے دکھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اسے پیسے 50-50 شیئر کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم نے پہلی دفعہ بنائی ہے نا، اس لیے تمہیں یہ انعام ملا ہے میڈم، جیسے مجھے ملا تھا، ماہم نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ماہم نے فرسٹ ٹائم میکرونی بنا کر سب کو کھلائی تھی جب وہ سیکنڈ ایئر میں تھی۔ اس کے بعد سے ماہم نے آہستہ آہستہ کوکنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ اسے کوکنگ میں کافی دلچسپی تھی۔ کیا آپ لوگ مجھے روز ایسے ہی پیسے دیا کریں گے؟ زارا نے معصومیت سے سب کو دیکھ کر پوچھا، جبکہ آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی بات نے سب کے لب ایک دم مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ نہیں جی، یہ بس پہلی دفعہ ہی انعام ملتا ہے تاکہ بنانے والے کی حوصلہ افزائی ہو، نورین بیگم نے اس کی خوش فہمی کی توثیق کی۔ دادی یہ کیا بات ہوئی، مجھے تو روز ہی آپ سب سے انعام ملنا چاہیے۔ زارا نے ان کی بات سے تھوڑا منہ بسوڑ کر دادی کی طرف دیکھتے ہوئے احتجاجاً کہا۔ ماہم کو آج وہ پہلی والی زارا لگی، لا پرواہ سی، لا ابالی سی۔ بھائی سن لو سب، اگر کسی نے میری بیٹی کے ہاتھ کی چائے پینی ہے تو اسے روز گفٹ دینا ہوگا، منظور ہے سب کو؟ دادی نے زارا کی سائیڈ لیتے ہوئے سب کو دیکھ کر کہا، جس پر عادل صاحب اور حیدر صاحب نے زارا کو تھوڑا سا تنگ کرتے ہوئے ایک آواز میں کہا تھا کہ ہمیں منظور ہے، جسے زارا کھل اٹھی۔ اماں، آپ کی پوتی سے تو اتنا سا کام لینا بھی ہمیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے، نورین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی پوتی کس کی ہے، آخر مفت میں تو کچھ نہیں ملے گا تم لوگوں کو، کیوں زارا صحیح کہا نا؟ دادی نے پاس بیٹھی زارا کی طرف دیکھ کر فخر سے کہا، جس پر زارا نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایک خوشگوار ماحول میں سب نے چائے پی، کچھ دیر تک یوں ہی باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بہت دنوں بعد سب یوں اکٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ رابعہ بیگم کے سر میں درد تھی، دراصل جب بھی سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھتے تھے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، جس کا بہانہ بنا کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ ماہم ان کی چائے انہیں کمرے میں ہی دے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ زارا اور ماہم نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ کل ارسلان کی واپسی تھی فیصل آباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زارا بہت ایکسائٹڈ تھی کہ اب اس کا بھائی اس کے ساتھ رہا کرے گا، جبکہ ماہم کی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ ایک خوبصورت دن کا اختتام ہو چکا تھا اور رات کے سائے تیزی سے ہر طرف بڑھ چکے تھے۔ یہ تم اتنی صبح صبح کہاں گئے تھے؟ ابراہیم صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے ہادی کو دیکھتے ہوئے روبدار آواز میں پوچھا۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود گرم گرم ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہادی کے دائیں طرف سائرہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ والی چیئر پر طاہرہ بیگم اور ان کے ساتھ ہی امل بیٹھی خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ ابراہیم صاحب کے یوں استفسار کرنے پر اس نے ایک نظر ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ہادی کو دیکھا تھا۔
امل کو اسے نظریں پھیرنا مشکل لگا، جبکہ اپنے دل کی اس خواہش پر وہ اسے ڈپٹتی ہوئی نظریں واپس نیچے جھکا گئی۔ یہ شخص مجھے ہر بار اتنا پیارا کیوں لگتا ہے؟ امل نے بے اختیار سوچا۔ ڈیڈ، میں نماز پڑھنے گیا تھا، ہادی نے پرسکون سے انداز میں ناشتہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس بات سے ڈائننگ ٹیبل پر موجود سبھی نفوس دم ساتھ گئے تھے۔ ناشتے سے ہاتھ روکے سب بے یقینی سے ہادی کو دیکھ رہے تھے۔ ہادی کو خود پر سب کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے بے اختیار سر اٹھا کر ایک نظر سب کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز یوں تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب میں نے کیا کیا؟ اس کی بات کا کچھ زیادہ ہی اثر لیتی سامنے بیٹھی امل کے حلق میں آملیٹ کا پیس پھنس گیا تھا، جسے تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے اپنے منہ میں رکھا تھا، اور ہادی کی بات سن کر بے اختیار ہی وہ آملیٹ کا پیس اپنے حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے ہادی کی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ امل بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب کا دھیان اس طرف گیا تھا۔ ہادی نے اپنے پاس پڑا پانی کا گلاس، جس میں سے اس نے کچھ دیر پہلے ہی 2 گھونٹ بڑے تھے، امل کو یوں کھانستا دیکھ کر فوراً اس کے سامنے کیا تھا، جسے امل نے اسے دیکھے بغیر ہی تھامتے ہوئے پی لیا۔ امل، ٹھیک ہو بیٹا؟ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے آرام آرام سے کھایا کرو، مگر تم تو ناشتہ اتنی سپیڈ سے کرتی ہو جیسے ہاسپٹل کا گیٹ تم نے ہی جا کر کھولنا ہوتا ہے۔ طاہرہ بیگم نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے خفگی سے کہا، جبکہ ان کے یوں امل کو ہلکا سا ڈانٹنے پر ہادی کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، جسے وہ ایک نظر امل کو دیکھ کر چھپا گیا تھا، مگر افسوس اس کی یہ مسکراہٹ امل سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور اسے خود پر یوں ہنستے دیکھ کر امل کے چہرے کا زاویہ بے اختیار بگڑا تھا۔ اس نے ہلکی سی گھڑی سے اسے نوازا تھا، جس پر ہادی ہلکا سا مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ امل اکثر ناشتہ بہت سپیڈ سے کرتی تھی، کیونکہ وہ اکثر لیٹ ہو جاتی تھی، جس بات پر اب طاہرہ بیگم نے اسے سب کے سامنے بغیر لحاظ کیے ہی گھڑکا تھا۔ ٹھیک ہو بیٹا؟ سائرہ بیگم نے فکر مندی سے امل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی موم، امل بمشکل ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ ہادی اور ابراہیم صاحب کے سامنے طاہرہ بیگم کو یوں خود کی کلاس لگانے پر امل کو رونا آ رہا تھا۔ ویسے یہ تبدیلی آئی کیسے؟ کچھ بتانا پسند کریں گے آپ ہادی صاحب؟ ورنہ میں اور تمہاری ماں تو تمہیں کہہ کر تھک گئے کہ باقی نمازیں بھی فرض ہوتی ہیں، جبکہ تمہارے باقول صرف جمعے کی نماز پڑھنا ہی پورے ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابراہیم صاحب نے ہادی کی طرف دیکھ کر اچھا خاصا طنز کیا۔ انہیں تو ہادی کی بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ امل بظاہر تو ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی پوری توجہ ان دونوں باپ بیٹا پر تھی۔ ان کے اس طرح پوچھنے پر ہادی نے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی ماں کو خفگی سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ابراہیم صاحب ہمیشہ اس پر طنز کرتے تھے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی بیوی بھی وہاں موجود ہے۔ ہادی نے بے اختیار سوچا۔ وہ ایکچولی ڈیڈ، میں حدید کے ساتھ گیا تھا، اسی نے ہی اٹھایا تھا مجھے صبح نماز کے لیے۔ ہادی نے مختصر سی بات ہلکی سی مسکراہٹ ضبط کے ساتھ کہتے ہوئے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور ان سب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو شکر ہے اسے ہدایت تو آئی، ایک بس حدید کی زبان ہی سمجھ آتی ہے اسے، ہم سب تو جیسے فارسی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے سائرہ بیگم کی طرف دیکھ کر ہلکی سی خفگی سے کہا، جبکہ سائرہ بیگم کو ان کا عمل اور طاہرہ بیگم کے سامنے ہادی کے بارے میں یوں کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ تو خواہ ہی میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر بات تو مانتا ہے وہ آپ کی، سائرہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ ان کی آنکھوں میں ابراہیم صاحب سے گلہ واضح تھا، جسے دیکھتے ہوئے ابراہیم صاحب اب کی بار خاموش ہو گئے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بابی، ہادی بہت اچھا بچہ ہے، بس تھوڑا غیر سنجیدہ ہے، اور ویسے بھی اس عمر میں تو اکثر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، طاہرہ بیگم نے سائرہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ عمل سے تو اپنے شوہر نامدار کی تعریفیں برداشت ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اپنا ناشتہ پورا کر کے وہ سب سے ایکسکیوز کرتی ہوئی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ابراہیم صاحب بھی اپنا ناشتہ مکمل کر کے اخبار پڑھنے کے لیے لاؤنج میں چلے گئے تو پیچھے سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم کی روزمرہ کے موضوعات پر ایک طویل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ کیسا ہوا پیپر ہانیہ؟ اقصیٰ نے کلاس روم سے باہر نکلتے ہی ہانیہ سے پوچھا، جو کہ 5 منٹ پہلے ہی کلاس سے باہر نکلی تھی اور اب ایک چیئر پر ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پر کچھ اداسی کے عناصر نمایاں تھے، سر پر پٹی ہنوز بندھی ہوئی تھی، ہونٹ کے کنارے پر لگے زخم پر سرخی واضح تھی۔ اس کی بات سے ہانیہ نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہو گیا یار، تمہارا کیسا ہوا؟ ہانیہ نے ڈھیلا سا منہ بنا کر اقصیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل ہانیہ کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا، لیکن اس کے سر میں اچانک درد شروع ہو گیا تھا، جس سے اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ وہ بہت بیزار سی ہو گئی تھی، وہ ایک جگہ سکون سے بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔
میرا بھی بہت اچھا ہوا. مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہانیہ. گھر چلی جاؤ. میں بھی گھر ہی جا رہی ہوں. ڈرائیور باہر آ گیا ہوگا. آؤ تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گی. اقصیٰ نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا. نہیں, میں احسن کا ویٹ کر رہی ہوں. وہ آ جائے پھر ہم اکٹھے ہی گھر جائیں گے, ہانیہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا. اقصیٰ نے شام میں اپنے کزن کی شادی پر جانا تھا, اس لیے وہ پیپر دینے کے بعد ہانیہ سے ملتے ہوئے فوراً ہی گھر کے لیے نکل گئی. ہانیہ کی بات سے سر ہلاتے ہوئے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر اقصیٰ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی. پتہ نہیں یہ احسن کون سا مضمون لکھ رہا ہے جو ابھی تک باہر نہیں آیا, ہانیہ نے شدید جھنجھلاتے ہوئے کہا. اس کے سر میں کافی درد ہو رہا تھا. وہ گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہتی تھی. کل بھی سارا دن وہ ڈاکٹر کی دی گئی دوا کے زیر اثر سوتی رہی تھی. رات کو اسے حدید نے اس کے کیمسٹری کے پیپر کی تیاری کروائی تھی. حدید نے اسے 3 بجے تک گائیڈ کیا تھا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گیا تھا, جس سے ہانیہ کی تیاری آسانی سے ہو گئی تھی اور وہ اس کی تہہ دل سے شکر گزار تھی. تم گئی نہیں ابھی تک؟ احسن نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا, جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی. احسن کے پوچھنے پر ہانیہ نے سر اٹھا کر سے گھور کر دیکھا. اتنا ٹائم کیوں لگایا تم نے؟ پیپر نہیں آتا تھا تمہیں؟ پتا بھی ہے میں کب سے یہاں پر بیٹھی ہوں تمہارے انتظار میں. نہیں, تمہیں کیسے پتا ہوگا کہ تم اندر جا کر سو ہی گئے تھے. او ہاں, میں تو پاگل ہوں جو یہاں پر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں, جبکہ تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے. ہانیہ نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک ہی سانس میں اچھی خاصی سنا دی. ہانیہ کے یوں بولنے پر ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس بھی مڑ کر انہیں دیکھنے لگی جیسے کوئی تماشا لگا ہوا ہو. احسن نے ایک ناگوار نظر سب پر ڈالی اور پھر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا, جس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی نمایاں تھی اور وہ انتہائی خفا معلوم ہوتی تھی. میں اندر پیپر ہی کر رہا تھا. خواہ مخواہ ہی چلانا شروع کر دیتی ہو. لگتا ہے سر پر چوٹ لگنے سے تمہارے دماغ کے سارے پرزے ہل گئے ہیں. اٹھو اب یہاں سے اور چلو. احسن نے ہلکی سی ہفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور چلنے کا اشارہ کیا. ہانیہ اس کی بات سے اسے گھورتی ہوئی چیئر سے اٹھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی. پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد احسن نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. اچھا ہو گیا, ہانیہ نے ہفگی سے ایک نظر اسے دیکھ کر جواب دیا. وہ دونوں اس وقت کوریڈور سے گزر رہے تھے. اور طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اس کی ہفگی دیکھ کر احسن نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے اب کی بار نرمی سے پوچھا. ٹھیک ہوں, سر میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ. ہانیہ نے چھوٹا سا منہ بنا کر معصومیت سے اسے دیکھ کر بتایا. اس کی نرمی سے پوچھنے پر ہانیہ کا موڈ ایک لمحے میں بدلا تھا. بس تھوڑا سا ویٹ کرو, گاڑی آنے ہی والی ہے. احسن نے موبائل پر ڈرائیور کو میسج کرتے ہوئے کہا. ہانیہ کی طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا, جبکہ ہانیہ چہرے سے بھی کافی ڈل لگ رہی تھی. اس کے لہجے میں اپنے لیے پریشانی دیکھ کر ہانیہ کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی. اسے یاد آیا کہ کل کیسے احسن نے سیفی کو مارا تھا, صرف اس کے لیے. ہانیہ نے اس سے پہلے احسن کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا. اسے اپنے معاملے میں احسن کا یوں سیفی پر غصہ کرنا بہت اچھا لگا تھا. ہانیہ خاموشی سے اپنے پاس کھڑے احسن کو دیکھ رہی تھی, جو کہ اب ڈرائیور کو کال کر رہا تھا. ہانیہ کے چہرے پر اسے دیکھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت سی مسکراہٹ تھی. I am sorry ہانیہ, پلیز forgive me. سیفی اچانک ہانیہ کے سامنے آیا تھا اور آتے ہی ایک سانس میں اسے معافی مانگنے لگا. ہانیہ سیفی کا خلیہ دیکھ کر ایک پل کے لیے دم ساتھ گئی. سیفی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. اس کا دائنا بازو شاید ٹوٹا ہوا تھا, جس پر بندھی پٹی کا ایک سرا اس کے گلے سے ہو کر بازو پر آگے کی طرف آ رہا تھا, جیسے اسے سہارا دیا ہو. ایک آنکھ پر چوٹ کا کافی گہرا نشان تھا. ہانیہ نے از حد بے یقینی سے اسے دیکھا. اب کی بار اس کی آواز سے احسن بھی فون بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور کھار کھاتی نظروں سے اسے دیکھا. ہانیہ پلیز forgive me. میں آج کے بعد تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا. میں آج یہ کالج چھوڑ کر جا رہا ہوں, سیفی نے منت بڑے لہجے میں کہا. اب کی بار ہانیہ اپنے خواصوں میں لوٹی تھی اور چہرے پر پتریلے تاثرات قائم کرتی ہوئی بولی. یہ کتے کی دم سیدھی کیسے ہو گئی؟ ہانیہ کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا, جبکہ سیفی اس کی بات پر خاموش رہا. ارد گرد اسٹوڈنٹس کا رش لگنے لگا تھا. وہ سب چہمکیوں میں ہانیہ اور سیفی کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. معافی چاہیے تمہیں مجھ سے؟ ایک شرط پر ملے گی. بولو, بتاؤ اپنی شرط. ہانیہ نے اسے اسپاٹ تاثرات سے دیکھتے ہوئے پوچھا, جس کے جواب میں سیفی نے اس بات میں سر ہلایا. ایک پنچ کھانا ہوگا میرے ہاتھ کا, پھر ہی میں تمہارا سوری ایکسپٹ کروں گی. ہانیہ نے بڑی ادا سے اپنا بائیں ہاتھ کا پنچ بناتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا, اب جیسے اس کے سر کا درد کہیں غائب ہو گیا ہو. فی الحال ہانیہ کو یاد تھی تو اپنی کل کی ہوئی انسلٹ, اور آج وہ اپنی انسلٹ کا پورا بدلہ لینا چاہتی تھی, بغیر کوئی لحاظ رکھے. احسن نے ایک تعصب بڑی نظر اپنے پاس کھڑی لڑکی پر ڈالی, جو بیگی بلی سے
1 منٹ میں جنگلی بلی کے روپ میں آ چکی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ سیفی کی بات سن کر ہانیہ تھوڑا بے یقین ہوئی تھی اور پھر مسکرائی، جبکہ پورے کالج کے اسٹوڈنٹس 1 منٹ کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ سیفی کی حالت، جو کہ پورے کالج میں اپنی گنڈا گردی دکھایا کرتا تھا، آج اس کا یہ روپ سب کے لیے نیا تھا۔ ہانیہ چلو یہاں سے۔ ایسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانا چاہا تو ہانیہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔ رک جاؤ ایسن، اسے معاف تو کرنے دو۔ ہانیہ نے اپنی بات کہتے ہوئے ایسن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور دائیں ہاتھ کا ایک زوردار پنچ سیفی کے ناک پر مارا۔ سیفی ایک لمحے کے لیے بری طرح کڑا کر رہ گیا۔ پورے کالج نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ پنچ میں نے تمہیں اس لیے مارا کیونکہ تم نے کل میرے دوست پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا تھا، اور میں ہر وہ ہاتھ توڑ دوں گی جو میرے دوست کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر اپنی بات کہتے ہوئے ایک نظر احسن کو دیکھا اور پھر وہاں سے تیز تیز چلتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ احسن تو ہانیہ کا یہ نیا روپ دیکھ کر اتنا ہی حیران تھا جتنا وہاں موجود باقی اسٹوڈنٹس۔ احسن کو جانے کیوں ہانیہ کی یہ بات، یہ مان بہت سرشار کر کے تھا۔ وہ ایک نظر سیفی پر ڈالتا ہوا وہاں سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ احسن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جس کی وجہ اسے معلوم نہ تھی۔ مل گیا سکون؟ کیا ضرورت تھی پورے کالج کے سامنے تماشا لگانے کی؟ احسن نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا، جو کہ مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ حدید بھائی کو مت بتانا، جھوٹ مت بولنا اب میرے ساتھ۔ ہانیہ نے وارننگ دینے والی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ سیفی کی حالت اور اس کی معافی مانگنے پر کچھ سمجھ گئی تھی، جبکہ اب اپنی بات سے اسے نظریں چراتے دیکھ کر ہانیہ کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ سڑک پر ان کی گاڑی آ گئی تھی۔ ہانیہ ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور دوسری طرف احسن ایک سرد آہ خارج کرتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا۔ احسن دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ اسے ہانیہ مصطفیٰ کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، کبھی بھی نہیں۔ زارا باجی، ارسلان بھائی آ گئے ہیں، آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، نوری نے زارا کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک کر کے اسے بتاتے ہوئے کہا اور پلٹ کر جانے لگی۔ جب زارا نے اسے آواز دے کر روکا، نوری سمجھ گئی تھی کہ وہ جلدی جلدی میں پھر سے زارا میڈم کی شان میں گستاخی کر چکی ہے۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو ذرا۔ زارا نے اپنے بال برش کر کے اس میں کیچر لگاتے ہوئے اسے دیکھ کر روبدار آواز میں کہا، ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ نوری نے پستہ کلر کے فراک میں ملبوس زارا کی دل سے تعریف کرتے ہوئے بات بدلی۔ اس کے بعد سے زارا نے ایک آخری نظر خود کو شیشے میں دیکھا اور صوفے کی ہتھی پر پڑا اپنا فراک سے ہم رنگ پستہ دوپٹہ شانوں پر لیتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی۔ زارا آج بہت دنوں بعد کافی دل سے تیار ہوئی تھی۔ ماہم کی کزن کی کچھ دنوں میں شادی ہونے والی تھی۔ سب کزنس نے مل کر آج ڈھولک رکھی تھی اور ماہم نے زارا کو اپنی قسم دے کر تیار ہونے کا بولا تھا کہ وہ اسے ہر صورت اپنے ساتھ لے کر جائے گی، جسے زارا بالآخر مان ہی گئی تھی۔ پستہ رنگ کی فراک پہنے جس پر نفاست سے ہلکا پھلکا سلور کلر کا کام ہوا تھا، اپنی کالی آنکھوں میں کاجل لگا کر زارا نے انہیں مزید خوبصورت بنایا تھا۔ اپنی بائنی کلائی میں اس نے ارسلان کی دلائی ہوئی گولڈ کی چوڑیاں پہنی تھیں، کانوں میں گول چوڑی کی طرح سلور بالیاں پہنے وہ لائٹ سے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی، یوں کہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو۔ زارا کی شخصیت کی نازکی اور اس کا معصوم چہرہ اسے دوسروں سے منفرد بناتا تھا۔ تم نے مجھے پھر باجی کہا؟ زارا نے اس کی بات اگنور کر کے اپنی ایک آبرو اچکا کر پوچھا، جبکہ نوری کسی نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ نوری نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو نوری، تم مجھے جو مرضی کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ لفظ باجی مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ اب اگر تم نے مجھے باجی کہا تو میں تمہاری رحمت چاچا سے شکایت کروں گی، زارا نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ زارا کو باجی لفظ سے بہت چڑ تھی اور دوسری وہ نوری سے چھوٹی تھی۔ اسے اپنے سے بڑے لڑکی کا خود کو باجی کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اب کی بار وارننگ دی۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ کبھی نہیں کہوں گی زارا۔ نوری اپنی بات روانی سے بولتی ہوئی آخر پر باجی بولنے لگی، جب زارا کے خود کو گھورنے پر فوراً اپنے الفاظ روک گئی۔ گڈ گرل، زارا نے اسے اپنے الفاظ واپس لیتے دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا، جس پر نوری مسکرا دی۔ اوف نوری، تم نے مجھے باتوں میں لگا دیا، ارسل کب سے میرا ویٹ کر رہا ہوگا۔ زارا ارسلان کا یاد آتی ہی اپنی بات کہتے ہوئے فوراً ہی نیچے کی طرف بڑھی۔ ارسلان پچھلے آدھے گھنٹے سے لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ وہ بہت خاموش اور اداس معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ دادی اور نورین بیگم کو تو ارسلان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ بھی پوچھتی تو ارسلان ہوں ہاں میں مختصر سا جواب دیتا۔ حیدر صاحب اور عادل آفس گئے ہوئے تھے۔ رابعہ بیگم بھی دادی اور نوری بیگم کے ساتھ لاؤنج میں ارسلان کے پاس بیٹھی تھیں۔
السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ؟ زارا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ارسلان کو آواز بلند سلام کیا اور جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے زارا کے پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی جس نے ماحول پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ ارسلان نے اٹھ کر زارا کو گلے لگایا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر، ہنستا ہوا دیکھ کر ارسلان کا موڈ پل میں بدلا تھا۔ اس دنیا میں ایک زارا تھی جسے مسکراتا دیکھ کر ارسلان اپنا غم، اپنی اداسی بھول جاتا تھا۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہم اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنی اداسی بھول جاتے ہیں، اور ارسلان حیدر کی زندگی میں وہ ایک چہرہ زارا کا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنی ذات کو اکثر بھول جاتا تھا، اپنی پریشانیوں، اپنی اداسیوں کو رد کر دیتا تھا۔ ماشاءاللہ، آج تو میری زارا صحیح معنوں میں پرنسس لگ رہی ہیں، ارسلان نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا اس کے یوں کہنے پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تھینک یو بھائی، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب طبیعت تو ٹھیک ہے میری پرنسس کی؟ سوری زارا، میں آ نہیں سکا، ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا بس اسی لیے۔ ارسلان نے فون پر ہی 2-3 دفعہ زارا کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، اس لیے اب اسے ایکسکیوز کر رہا تھا۔ اٹس اوکے بھائی، آئی کین انڈرسٹینڈ، زارا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب بھائی سے ہی تعریفیں کروائی جانی ہیں یا ہمیں بھی کچھ تعریف کرنے کا موقع ملے گا؟ نورین بیگم نے زارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارسلان کے زارا کے آگے کھڑے ہونے سے انہیں اور دادی کو زارا کا نیم رخی دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی امی ہمیشہ آپ کے اور میرے پیار سے جیلس ہوتی ہیں، زارا شرارت سے آہستہ آواز میں کہتی ہوئی نورین بیگم کے پاس چلی گئی۔ ارسلان اس کے انداز اور بات پر مسکرا دیا۔ ماشاءاللہ، یہ رنگ کتنا پیارا لگ رہا ہے تم پہ، نورین نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اتنے دنوں بعد اسے تیار اور مسکراتا دیکھ کر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ رابعہ بیگم کی نظر زارا کی بے داغ کلائی میں پہنی 4 چوڑیوں پر اٹک گئی تھی جو کہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، نظر اتارو بہو میری گڑیا کی، پہلے ہی بہت مشکل سے اس کا بخار اترا ہے، دادی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ جی اماں، میں ابھی اتارتی ہوں، نورین بیگم نے انہیں دیکھ کر کہا۔ نورین بیگم اپنی بات کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پرنسس، اپنا بہت خیال رکھنا، شام کو ملیں گے۔ دادی، میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، شام سے پہلے مجھے کوئی نہ اٹھائے۔ ارسلان نے پہلی بات نرم نگاہوں سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہی اور دوسری بات دادی سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلے گیا۔ یہ چوڑیاں کب بنوائی تم نے زارا؟ رابعہ بیگم سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ یہ بھائی لائے تھے میرے لیے دبئی سے۔ ان کی بات سے زارا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ جانے کیوں زارا کا ان کا ماضی میں خود سے کیا گیا سلوک بھول نہیں پا رہی تھی۔ زارا، تم ریڈی ہو تو چلیں؟ ماہم نے لاؤنج میں آتے ہی زارا کو دیکھ کر پوچھا۔ ماہم اور زارا کی ڈریسنگ سیم تھی۔ ماہم نے سر پر سیاہ بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھ میں اپنا موبائل اور کلچ پکڑے زارا کو منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میڈم، پہلے اپنا حسین چہرہ ہم دادی پوتی کو دکھائیں، پھر ہی ہم آپ کے ساتھ جائیں گی، زارا نے ماہم کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی بات سے ماہم ہلکا سا اسے گھور کر دیکھتے ہوئے دادی کے پاس آئی۔ دادی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ماہم نے دادی کو دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، دادی نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ رابعہ بیگم تو ابھی تک حاسد زدہ نظروں سے زارا کی بے داغ کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورین بیگم اپنے کمرے سے باہر آئیں تو زارا اور ماہم دونوں پر پیسے وار کر ان کا صدقہ دیا۔ انہیں تو اپنی دونوں بیٹیاں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نوری زارا کا کلچ، اس کی بھی سیاہ چادر اس کے کمرے سے لے کر آئی، جسے اوڑھ کر وہ دونوں دادی سے ملتی ہوئی پورچ کی طرف بڑھ گئی جہاں ڈرائیور دونوں کا منتظر کھڑا تھا۔ خیال سے جانا اور شام سے پہلے گھر آ جانا، اوکے؟ ماہم، زارا کا خیال رکھنا۔ نورین بیگم انہیں چھوڑنے گاڑی تک آئی تھیں اور ماہم کو زارا کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھیں۔ ڈونٹ وری بڑی امی، میں ہوں نا، ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر کی حدود سے باہر نکلی تو ماہم نے زارا کو دیکھا جو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ونڈو سے ٹھنڈی ہوا گاڑی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ماہم نے بے اختیار جھرجھری لی۔ ماہم نے ہاتھ آگے بڑھا کر گاڑی کا شیشہ بند کیا تو زارا نے ہفکی سے اس کی طرف دیکھا۔ زکام ہو جائے گا تمہیں، کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے باہر، پہلے ہی اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہو، خبردار اب اگر ونڈو کھولی تو۔ اس کے منہ بنانے پر ماہم نے ہفکی سے کہا۔ ارسل کو بتاؤں گی تمہارا، بہت روب ڈالتی ہو تم مجھ پر۔ اس کے یوں کہنے پر زارا نے ماہم کو چھیڑتے ہوئے بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہا۔ زارا، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں یار، ورنہ پھر سوسو کرتی اچھی لگو گی، ماہم نے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا۔ زارا اور ماہم کی شکایت کرے، وہ بھی ارسلان سے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ماہم کو اس معاملے میں اس پر اندھا اعتماد تھا۔ یار تم سب لوگ میری ناک کے پیچھے کیوں پڑے ہو، مجھے آج بتا ہی دو، زارا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اکثر حیدر صاحب، دادی اور ارسلان پیار سے اس کی ناک کو کھینچ دیا کرتے تھے
اور اب ماہم کے بھی یوں اپنی ناک کھینچنے پر زارا چڑ ہی گئی تھی۔ اوف، میری سنو وائٹ کی چھوٹی سی ناک غصے میں ریڈ ہو جاتی ہے اور مجھے تب سب سے زیادہ کیوٹ لگتی ہے۔ ماہم نے اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی زارا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ماہم کچھ شرم کر لو، عاصم ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ زارا نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی بھرتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا اور اس کی توجہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عاصم کی طرف کروائی۔ اب کی بار ماہم بھی سنجیدگی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی جب اس دوران وہ اپنی بازو سہلا رہی تھی۔ ویسے کاش تم لاؤنج میں تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو دادی کے ساتھ ساتھ بھائی بھی تمہاری تعریف کرتے، وہ بھی دیکھتے کہ ان کی منگیتر تیار ہو کر کتنی پیاری لگتی ہے۔ زارا نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کر ہی نہ دی وہ میری تعریف، ماہم نے جل کر کہا۔ ارسلان جب گھر کے اندر داخل ہوا تھا تب ماہم لاؤنج میں ہی تھی۔ وہ تقریباً تیار ہی تھی اور دادی کے بلانے پر ان کے بات سننے اپنے کمرے سے نکل کر ان کے پاس آئی تھی۔ اسی دوران ارسلان لاؤنج میں داخل ہوا تھا جو سب سے ملا تھا، لیکن اس نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، یوں جیسے ماہم وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ دادی سے مل کر اسے مکمل اگنور کرتا ہوا جا کر دادی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ ماہم کو اس کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگا تھا۔ وہ خاموشی سے دادی کی بات کا جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارسلان کی بے روحی پر جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہو گیا تھا۔ کریں گے تمہاری تعریف، ایک تمہاری ہی تو تعریف کرنی ہے بھائی نے ساری زندگی۔ حوصلہ رکھو بہن، زارا نے اس کا شانہ ہلکا سا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا عاصم ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ تمہارا وقت آنے تو ذرا، بالکل بھی نہیں بخشوں گی میں تمہیں، ماہم نے اپنے شانے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ زارا کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی، دل ایک عجیب انداز میں دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دل کو جانے کیا یاد آیا تھا جسے وہ فی الوقت یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماہم کی کزن کی کال آ رہی تھی جسے اٹینڈ کر کے وہ اسے تھوڑی دیر میں پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے خوبصورت سے گھر کے باہر رکی تھی۔ زارا گویا اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلی ہو، اس کا مراقبہ ٹوٹا تھا۔ اس کا خیال جانے کیوں ہمیشہ زارا کی آنکھیں نم کر جاتا تھا۔ ماہم گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ زارا سر ہلاتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور ماہم کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سراسر گرلز پارٹی تھی، اس لیے زارا اور ماہم ہی آئی تھیں۔ رابعہ بیگم نے بڑے ضبط سے زارا کو ماہم کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ڈرائیور گاڑی گھر کی طرف واپس موڑ گیا تھا۔ موم بھائی کہاں ہیں؟ ہانیہ نے حدید کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اپنے سامنے سیڑھیاں اترتی آسیہ بیگم کو دیکھ کر کہا، جو کہ نیچے جا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر پلٹی تھیں۔ اپنے کمرے میں ہی ہوگا اور آہستہ آواز میں بات کیا کرو، ہر وقت چلاتی رہتی ہو، آسیہ بیگم نے اسے ہلکا سا ڈپٹتے ہوئے کہا۔ انہیں ہانیہ کا ہائی والیوم بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ نہیں ہے نا اپنے کمرے میں، گاڑی تو ان کی باہر کھڑی ہے اور خود پتہ نہیں کہاں غائب ہے بھائی، پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں، ہانیہ نے اکتاتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے حدید کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ گھر کی بیک سائڈ پر دیکھو، شاید رونی کے ساتھ ہو۔ آسیہ بیگم اپنی بات کہتی ہوئی ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ہانیہ ان کی بات سن کر سر ہلاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اب اس کا رخ گھر کی بیک سائڈ پر بنے گارڈن کی طرف تھا۔ ہانیہ وہاں پہنچی تو حدید وہیں تھا۔ رونی حدید کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ رونی کو اپنے موبائل پر کوئی اینیمیشن مووی دکھا رہا تھا جسے رونی بڑے غور اور توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ ہانیہ اس کے پاس آئی تھی اور اس کے بائیں طرف خاموشی سے آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ فارورڈ، حدید نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھ کر کہا، جس کے ماتھے پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رونی اپنے ہاتھ سے ہانیہ کا حدید سے الگ کر رہا تھا۔ رونی کسی کو بھی حدید کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ کیا ہے رونی، بھائی ہے میرا بھی۔ ہانیہ نے اپنا سر حدید کے کاندھے سے اٹھاتے ہوئے رونی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے رونی کو جھڑکتے ہوئے کہا، بیڈ مینرز رونی، ڈونٹ ڈو دس اگین۔ حدید نے رونی کی گردن کے بال سے ہلاتے ہوئے پیار سے کہا، جبکہ آنکھیں سنجیدگی کا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ رونی ایک گھوری سے ہانیہ کو نوازتے ہوئے دوبارہ حدید کے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہانیہ نے بھی اس کے جواب میں سے گھور کر دیکھا تھا۔ حدید کے خود کی طرف متوجہ ہونے پر ہانیہ نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے اپنا موڈ بدلا۔ تھینک یو اس لیے کیونکہ آپ نے اس کمینے سیفی کی خوب دھلائی کی۔ آپ کو پتہ ہے آج مجھ سے معافی مانگنے آیا تھا کالج میں، اور سب سے مزے کی بات وہ ہمارا کالج چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آئی ایم سو گلیڈ۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ ہانیہ نے انتہائی پرجوشی سے اپنی بات کہتے ہوئے آخر پر سنجیدگی سے حدید کو دیکھا۔ تم نے مجھے اتنا فضول سمجھا ہوا ہے، اور ویسے بھی میرا دماغ خراب ہے جو خام خواہ تمہارے معاملات میں انٹرفیئر کروں۔ حدید نے صاف صاف اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہیں مانتی کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا۔
احسن نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا اور پھر آپ نے ہی اسے سبق سکھایا۔ ہانیہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جو یوں بات کر رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ کیا بتایا تھا احسن نے مجھے؟ حدید نے اسپاٹ سے چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ اس کے اس طرح دیکھنے پر تھوڑا گڑبڑائی تھی۔ یہی کہ سیفی نے مجھے جان بوجھ کر دھکا دیا تھا اور ہانیہ ایک پل کے لیے رکی تھی، سب کے سامنے میرے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا۔ ریلی؟ مگر تم تو خود ہی گری تھی نا، بقول تمہارے ساری غلطی تمہاری ہی تھی۔ حدید نے اسے کافی بار پوچھا تھا اور ہانیہ کا جواب ہر بار یہی تھا کہ وہ دیکھ کر نہ چلنے کی وجہ سے گری ہے۔ حدید کو اس کے اس طرح جھوٹ بولنے پر بہت غصہ آیا تھا۔ آج تک کبھی ہانیہ نے اسے جھوٹ نہیں بولا تھا، کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی اسے تنگ کرتا تو ہانیہ بلا جھجک اسے بتا دیتی تھی، مگر اس بات کو یوں چھپانا اور اسے جھوٹ بولنا حدید کو بہت برا لگا تھا۔ ہانیہ اس کے یوں پوچھنے پر شرمندہ ہوئی۔ سوری بھائی، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ بہت زیادہ غصہ ہوں گے اس پر اور خواہ مخواہ ہی بات بڑھے گی۔ ہانیہ نے حدید کے ہاتھ پر بندی گھڑی پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ آئندہ کبھی میرے ساتھ جھوٹ مت بولنا ہنی، اور تم کب سے گھبرانے لگی اس طرح کے لوگوں سے؟ میری بہن تو اتنی بزدل نہیں ہے، ایسا تو نہیں بنایا میں نے اپنی ہنی کو۔ حدید کے لہجے میں ہانیہ کے لیے بہت مان تھا، پیار تھا۔ سوری بھائی، آئندہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، ہانیہ نے حدید کے لہجے میں تھوڑی سی نرمی دیکھتے ہوئے فوراً منت بڑے لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے، پیپر کیسا ہوا؟ حدید نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے اپنے لہجے کو بدلتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہوا ہے، جس کے ٹیچر آپ ہوں بھلا وہ کبھی فیل ہو سکتا ہے؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی آبرو اچھکا کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے، حدید نے بھی مسکراتے ہوئے ہلکی سی گردن ہلا کر کہا۔ بھائی ویسے آپ نے کیا کیا تھا اس سیفی کے ساتھ جو وہ اتنا سیدھا ہو گیا؟ اس کی شکل دیکھنے والی تھی آج، اور آپ کو پتہ ہے میں نے بھی اسے پنچ مار کر اپنا حساب برابر کیا تھا۔ ہانیہ نے پہلی بات سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور دوسری بات فخر سے گردن اکڑا کر سے بتائی۔ تم نے اسے مارا؟ اچھا کیا، لیکن میں ابھی بھی کہوں گا کہ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ حدید سنجیدگی سے اپنی بات کہتے ہوئے رونی کو پیار کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ رونی اس کی گود سے اترنے کے بعد گھر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہیں مانتی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہانیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایز یور وش، حدید لاپرواہی سے شانے اچکاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ ابھی بھی اس کی بات ماننے سے انکاری تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، ہانیہ کو 100% یقین تھا کہ یہ سب حدید نے ہی کیا ہے۔ حدید کو کل جب احسن سے یہ بات پتہ چلی تو اس نے آن کے ذریعے سیفی کو اٹھوا لیا تھا۔ اس بار حدید کا لڑائی جھگڑے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی موم کا اچھا بیٹا بن کر گھر پر رہ کر ہانیہ کو اس کے پیپر کی تیاری کرا رہا تھا، مگر اس نے یہ ذمہ آن کو دیا تھا کہ وہ اس کی طبیعت اچھے طریقے سے صاف کرے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آن نے سیفی کو اپنے سٹائل سے ڈیل کیا تھا، اس کی اتنی دھلائی کی تھی کہ اس کی ساری اکڑ نکل گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی پورے کالج کے سامنے ہانیہ سے معافی مانگنے کو تیار نہ تھا۔ تب آن نے اسے اس کی کچھ پرسنل پکس دکھائی تھیں جو کہ اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ تھیں۔ سیفی 1 منٹ میں لائن پر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تصویریں نہ صرف اس کا کیریئر ختم بلکہ اس کے باپ کا بھی کیریئر ختم کر دے گی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے فوراً ہانیہ سے معافی اور اس کالج کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا۔ آن نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ ہانیہ سے معافی مانگ لے گا وہ اس پکس کو ڈیلیٹ کر دے گا اور اپنی اس ساری حالت کا قصہ وہ سب کو یہ کہہ کر سنائے گا کہ یہ ساری چوٹیں اسے ایکسیڈنٹ میں لگی ہیں۔ سیفی کا اس وقت وہ حال تھا کہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے حامی بھر لی تھی، تب جا کر آن نے اس کی جان بخشی۔ آن نے اسے چھوڑنے کے بعد حدید کو مشن ڈن کا میسج کیا تھا، جس سے حدید مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ آن اس کا کرائم پارٹنر تھا جو حدید کے سارے الٹے کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ 5 مہینے بعد، وقت کبھی کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اپنی رفتار سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر کچھ تبدیلی رونما ہوئی ہے تو وہ انسانوں میں، اس دنیا کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے لوگوں میں، جو مختلف حالات کے مطابق خود کو اس کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں۔ ان 5 مہینوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ کسی کے دل نے اپنی ضد چھوڑنے کا عہد کیا تھا تو کسی کے دل نے کسی کے حصول کی چاہ کی تھی۔ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو کسی صرف ایک خاص شخص کا طلبگار بنا لیا تھا۔ ہادی نے عمل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ حدید کے کہے کے مطابق اسے ٹائم دے رہا تھا۔ عمل ہادی کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس دوران ہادی نے عمل کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ عمل کو باقاعدگی سے صبح عین وقت پر ہاسپٹل چھوڑ کر آتا اور اس کے ایک دفعہ میسج کرنے پر اسے لینے آ جاتا۔ وہ اپنی ذمہ داری پورے دل سے نبھا رہا تھا۔ یہ بات عمل نے بھی نوٹ کی تھی۔
کہ اب وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتا، کسی کے دباؤ میں آ کر سے لینے نہیں آتا، بلکہ دل سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی خاموش ہی رہتی تھی۔ عامل کا اس ہاسپٹل میں یہ لاسٹ منتھ تھا، اس کے بعد اس کی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو جانی تھی۔ حدید اور ہادی کا بھی یونیورسٹی میں یہ لاسٹ منتھ تھا، وہ اب ہفتے میں ایک آدھ بار ہی یونی جاتے تھے۔ ان کے فائنل پروجیکٹس چل رہے تھے، جس کے بعد ان کو ڈگری مکمل ہو جانی تھی۔ ہانیہ اور احسن سیکنڈ ایئر میں ہو چکے تھے اور باقاعدگی کے ساتھ اپنے کالج جا رہے تھے۔ ان کے درمیان کچھ بھی نہیں بدلا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان دونوں کی نوک جھوک آج بھی پرانی تھی۔ حدید اور ہادی کی دوستی آج بھی ویسی ہی تھی، شیری کی طرح میٹھی اور ایک گھنے سایہ دار درخت کی جڑوں کی طرح بے حد مضبوط۔ حدید نے اس دوران اپنے ڈیڈ کے بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دو بار آفس کا چکر لگا لیتا اور آفس کا کام دیکھتا۔ ایک دو پروجیکٹس بزنس کے اس نے خود ڈیل کرنے شروع کیے تھے۔ حدید صرف ہادی کے ساتھ باتیں کرتا، ہنستا مسکراتا تھا، جبکہ اس کے بعد ایک مسلسل سنجیدگی اس کی شخصیت کا طواف کیے رہتی تھی۔ وہ گھر ہوتا تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتا، اگر گھر سے باہر کہیں چلے جاتا تو رات گئے پر ہی واپس لوٹتا۔ پہلے جو لاپرواہی حدید کی شخصیت میں پائی جاتی تھی، اب اس کی جگہ خاموشی نے، سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اس کی زندگی سے پہلے والا سکون اب کہیں چلے گیا تھا۔ وہ بہت کم مسکرایا کرتا تھا۔ ایک خوشگوار تبدیلی جو حدید کی زندگی میں رونما ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ان 5 ماہ میں ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی تھی یا قضا نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھ ہر روز خود بخود فجر کی اذان کے وقت کھل جاتی، اس کی نیند اچانک ہی مکمل طور پر اس کی آنکھوں سے غائب ہو جاتی، اور وہ جب تک نماز نہ پڑھ لیتا تب تک اسے سکون نہ ملتا۔ اس بات پر حدید خود بہت حیران تھا، لیکن صرف فجر کی نماز۔ ارسلان نے حیدر صاحب کو آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ صبح 9 بجے آفس چلے جاتا اور رات کو کافی دیر سے گھر واپس آتا۔ ارسلان بہت بدل گیا تھا، اس کی طبیعت میں مزید سنجیدگی کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی کام کی بات کے علاوہ بہت کم ہی بات چیت کیا کرتا تھا۔ اس دوران اس کی ماہم سے بھی کم ہی بات ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ ناشتے پر، ڈنر پر اکٹھے ہوا کرتے تھے، ان کا آمنا سامنا کھانے کی ٹیبل پر ہی ہوا کرتا تھا۔ ماہم کو انجانے میں ہی اس کی توجہ کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب وہ اکیڈمی جائے یا اس کی پسند کا کھانا بنائے تو وہ پوچھے کہ یہ کس نے بنایا ہے، ماہم تم آج کس کے ساتھ واپس آئی ہو۔ ماہم کا دل اکثر بے حد اداس ہو جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ارسلان اسے مخاطب کرے، پہلے کی طرح اس سے باتیں کرے، مگر وہ تو یوں ہو گیا تھا جیسے کسی ماہم کو جانتا ہی نہ ہو۔ ماہم اگر کبھی خود سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے مخاطب کر لیتی تو وہ محض مختصر سا جواب دے کر بات ختم کر دیتا۔ ارسلان کا رویہ صرف زارا کے ساتھ مختلف تھا۔ زارا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کے بغیر کہیں اس کی ضرورت کی چیز اسے لا کر دے دینا، اس کی پرواہ کرنا، یہ سب اس کی روزمرہ روٹین کا حصہ تھا۔ دوسری طرف زارا کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ وہ پہلے سے کافی بدل گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا اب زارا نے ترک کر دیا تھا۔ اس نے اللہ سے دوستی کر لی تھی اور صحیح معنوں میں اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات صرف اللہ سے شیئر کیا کرتی تھی، اس کے بندوں سے نہیں۔ زارا کو پہل لگتا تھا کہ اس کے ذہن سے، اس کے دل سے حدید کا خیال اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس نے اس کا دل دکھایا ہے، اس کی انسلٹ کی ہے، مگر بعد میں اسے یہ احساس بھی ہوا کہ اس کا دل نہ صرف حدید سے معافی کا طلبگار ہے بلکہ اس جیسے مخلص شخص کے حصول کا، اس کے ساتھ کا بھی طلبگار ہے۔ یعنی وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، اپنے لیے، اپنے ساتھ مستقل زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ اب اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ کیا اب وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیا اب وہ اس کے حصول کا خواہش مند ہے، کیا اس کے دل میں آج بھی اس کے لیے محبت زندہ ہے۔ ان سب سوالوں سے بے خبر زارا اس کی خواہش کرنے لگی تھی۔ زارا کو اکثر یہ ڈر ستاتا کہ کہیں اس کی معافی مانگنے میں دیر نہ ہو جائے، لیکن وہ اسے معافی مانگتی بھی تو کیسے؟ وہ اسے فون کر کے، کسی نامحرم کو فون کر کے اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ زارا کی نظر میں یہ غلط تھا۔ بے شک وہ اسے پسند کرنے لگی ہو، لیکن وہ تھا تو اس کے لیے نامحرم۔ اسلام آباد میں اس کی جتنی دفعہ بھی حدید سے ملاقات ہوئی یا بات چیت ہوئی وہ سب کے سامنے ہوئی تھی۔ وہ کبھی اسے چھپ کر کہیں ملنے نہیں گئی تھی یا اس نے حدید سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ زارا نے کبھی حدید سے فون پر بات نہیں کی تھی، جسے کبھی اس کے کردار پر بات آتی۔ زارا نے اپنی ندامت، اس کا اظہار اس وقت کے لیے بچا کر رکھا تھا جب اس کی اس سے ملاقات ہوگی یا وہ کسی توسط سے اسے ملے گی۔ وہ اللہ سے دعا کو تھی کہ وہ اسے ایسا لمحہ فراہم کرے جس میں وہ اپنے دل کی اس کیفیت کو، اپنے احساس ندامت کو اس کے سامنے بیان کرے۔ کیا یہ لمحہ زارا کی زندگی میں کبھی آئے گا بھی یا نہیں؟ فی الحال زارا اس بات سے بے خبر تھی۔ کچھ لمحوں کو وقت پر سمیٹ لیا جائے، جی لیا جائے تو اکثر ہم کسی پچھتاوے سے بچ جاتے ہیں۔
ارسلان نے زارا کا ایڈمیشن ماہم کی اکیڈمی سے کچھ فاصلے پر موجود آرٹ اکیڈمی میں کروایا تھا۔ زارا پچھلے 1 ماہ سے اس اکیڈمی میں جا رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے گھر والوں سے اجازت لے کر اس کا داخلہ وہاں کروایا تھا، جس سے زارا کی پینٹنگز بنانے میں دلچسپی مزید بڑھی تھی۔ زارا کو شروع میں آرٹ اکیڈمی جانے میں بہت گھبراہٹ ہوا کرتی تھی۔ وجہ وہاں کا ماحول تھا۔ وہ ایک اکیڈمی تھی جہاں پر زیادہ تر لڑکے تھے اور لڑکیوں کی تعداد کم تھی۔ زارا آج تک گرلز کالج میں ہی پڑھی تھی۔ یہ ماحول اس کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن اب وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ اس تبدیلی نے اس کی شخصیت میں کافی نکھار پیدا کیا تھا، اس میں کانفیڈنس پیدا کیا تھا، اسے پہلے سے کافی پر اعتماد بنایا تھا۔ اسے تھوڑا وقت لگا تھا اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ وہ اور ماہم دونوں کی ٹائمنگ سیم تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی گھر سے نکلتی تھیں اور اکٹھے ہی واپس آتی تھیں۔ عاصم ان دونوں کو پورے وقت پر پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ اس دوران دادی زارا کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھیں۔ وہ کوئی 4-5 رشتے ریجیکٹ کر چکی تھی۔ زارا کا دل اکیڈمی میں لگ گیا تھا، وہ کافی مصروف ہو گئی تھی۔ آرٹ اکیڈمی جوائن کرنے سے زارا کے ہاتھ میں مزید صفائی آئی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں واحد لڑکی تھی جو بہت جلدی چیزوں کو پک کیا کرتی تھی۔ زارا کی وہاں پر ایک نئی دوست بھی بنی تھی، ثنا، جو بالکل ہانیہ جیسی چلبلی سی تھی۔ زارا کو اس کے لہجے میں اکثر ہانیہ کے لہجے کی رمق نظر آتی تھی۔ وہ کافی تیز چل رہی تھی۔ اس کی رفتار آج عام روٹین سے تیز تھی۔ دور سے دیکھنے پر اس لڑکی کے بھاگنے کا گمان ہوتا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار تھیں۔ ہلکے نیلے رنگ کے ڈریس میں ملبوس وہ لڑکی چہرے سے کچھ گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بے داغ چہرے پر دائیں بائیں شہد رنگ لٹیں جو کہ اس کی ٹیل پونی سے باہر نکلی ہوئی اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کی کالی آنکھیں آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر بے حد پرکشش معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:04 ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی رفتار مزید بڑھائی اور کوریڈور کو جلدی سے عبور کرتے ہوئے آخر والے روم کے پاس آ کر رک گئی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے ماتھے پر ننھی پسینے کی بوندوں کو صاف کرتے ہوئے اپنے سر پر دوپٹہ اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے اس نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے کلاس روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زارا نے ایک نظر ہال نما کلاس روم میں دیکھا جہاں پر ابھی صرف اسٹوڈنٹس ہی تھے۔ زارا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا کیونکہ ابھی ان کے سر نہیں آئے تھے۔ زارا کو لگ رہا تھا کہ وہ لیٹ ہو گئی ہے، اس لیے اس نے بہت جلدی میں گیٹ سے کلاس روم کا فاصلہ طے کیا تھا۔ آج ان کا ٹیسٹ تھا۔ زارا ایک نظر کلاس روم میں اپنی نشست پر بیٹھے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ زارا نے اپنا شولڈر بیگ اتار کر اپنی چیئر کے بائیں طرف رکھا اور سر اٹھا کر اپنے سامنے کلپ بورڈ پر فریم کی طرح لگے چارٹس کو دیکھنے لگی۔ زارا کو ابھی وہاں بیٹھے 2 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کی نظر فریم کے نیچے علیحدہ سے چسپاں کی گئی چھوٹی سی چٹ پر پڑی۔ زارا کا ہاتھ مکینیکی انداز میں اس طرح بڑا تھا۔ اس نے اس چٹ کو وہاں سے اتار کر اپنے سامنے کیا۔ You are a lovely rose in full bloom, but even it withers, you are still the most beautiful woman for me. From your SCL. اس شیٹ پر لکھے نوٹ کو پڑھنے کے بعد زارا کو بے حد غصہ آیا۔ زارا نے مڑ کر ایک نظر اپنے پیچھے اپنے کلاس فیلوز کو دیکھا جو اپنے کاموں میں اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ان 5 مہینوں میں یہ 10واں میسج تھا جو اسے اس طرح ملا تھا۔ زارا جب بھی اکیلی ہوتی تھی وہ چٹ اسے تب ہی ملتی تھی، لیکن ہر بار وہ چٹ اس کے پاس محفوظ نہ رہتی، کھو جاتی یا پھر غائب ہو جاتی۔ زارا نے اس چٹ کو بری طرح اپنی ہتھیلی میں مسلا تھا اور اپنے بیگ میں پھینک دیا۔ اسے اس شخص پر بہت غصہ تھا جو یوں ہی بقول زارا کے فضول بکواس کرتا تھا۔ زارا نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنا سارا دھیان اپنے کام پر لگانے لگی۔ زارا اس شخص کو اگنور کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو لڑکی، کیسی ہو؟ ثنا نے زارا کے ساتھ والی چیئر پر آ کر اپنا بیگ رکھتے ہوئے شوخ انداز میں پوچھا۔ زارا نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے ہفکی سے دیکھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، زارا نے اسپاٹ سے انداز میں ایک نظر اسے دیکھ کر کہا اور اپنے بیگ سے لائٹ پنک کلر کا چارٹ نکال کر اسے فریم پر چڑھانے لگی۔ یار سوری، میں کون سا جان بوجھ کر لیٹ آتی ہوں، بس مجھے تیار ہوتے وقت ٹائم کا خیال نہیں رہتا، ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں آج پورے 4 منٹ لیٹ تھی اور اتنا ڈر رہی تھی کہ کہیں ٹیسٹ نہ شروع ہو گیا ہو اور تم پورے 10 منٹ لیٹ آ رہی ہو۔ اگر تمہارا ٹیسٹ مس ہو جاتا تو، زارا نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ تم تو پاگل ہو، اتنی سی بات پر بھی بھلا کوئی ڈرتا ہے؟ میں تو آرام سے لنچ کر کے ریسٹ کر کے سکون سے آئی ہوں، اور ویسے بھی مجھے پتا تھا آج ٹیسٹ لیٹ ہونا ہے۔ تم دیکھنا سر پورے 4 بجے لیں گے ہمارا ٹیسٹ، ثنا نے اطمینان سے کہا۔ اس کے بعد سن کر زارا کا کلر سیٹ کرتا ہاتھ رکا تھا اور اس نے غور سے اسے دیکھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟
اور اگر تمہیں پتا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زارا نے اپنی آبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مجھے سب پتا ہوتا ہے، تم دیکھ لینا سر 4 بجے سے پہلے کلاس میں نہیں آئیں گے۔ ثنا نے گردن اکڑا کر بڑے سٹائل سے کہا اور ایک نظر مڑ کر اپنے پیچھے کلاس پر ڈالی۔ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، زارا نے اسے دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا اور موبائل پر ارسلان کا میسج دیکھا تو بے اختیار مسکراہٹ نے زارا کے لبوں کو چھوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے اکیڈمی ٹائمنگ پر میسج کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی، اسے کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے ارسلان کے میسج کا جواب دیا۔ زارا تمہارا رومیو آج بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہا ہے، ثنا نے شوخ انداز میں زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ ثنا، کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہو۔ زارا اس شخص کے ذکر اور ثنا کے اسے رومیو کہنے پر اکثر چڑ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکا پہلے دن سے ہی زارا کو ایسے دیکھتا تھا۔ مس زارا حیدر، آپ نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ آج تک میری کوئی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی ہے اور یہ پیش گوئی تو غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بندے کی شکل پر لکھا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ثنا نے زارا کے قریب ہو کر اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے پراسرار انداز میں کہا، یوں جیسے کوئی عالم بابا ہو۔ زارا اس کے انداز پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، زارا نے بامشکل اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات اور انداز سے ایک پل کے لیے زارا کا حلق خشک ہوا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں اڑتی چڑیا کے پر گن کر بتا سکتی ہوں، اور یہ تو پھر ایک لڑکا ہے جس کے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ اسے تم سے محبت۔ ثنا اپنی بات پوری کرنے ہی والی تھی جب زارا نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا، تب جا کر اس کی زبان کو بریک لگی اور حیرانی سے زارا کو دیکھنے لگی۔ زارا اپنی کالی آنکھوں میں از حد غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می زارا، فرحان نے اس کے سامنے آتے ہوئے مؤدب انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے ثنا کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ جی؟ زارا نے سپاٹ سے تاثرات سے اس کے مخاطب کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس دوران ثنا کے چہرے پر بہت معنی ہیزی سی مسکراہٹ تھی۔ ثنا اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر بیٹھی، بڑی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ فرحان وہی لڑکا تھا جس کا ذکر کچھ دیر پہلے ثنا زارا سے کر رہی تھی۔ یہ شاید آپ کا ہے۔ فرحان نے ایک خوبصورت سا سنہری پین کی طرح کا پینٹنگ برش زارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس پین کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا، وہ اسی کا تھا۔ زارا کو لگا تھا کہ اس نے اس پین کو کھو دیا ہے، مگر اب یوں اس کے ہاتھ میں اپنا پین دیکھ کر زارا کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ جی میرا ہی ہے، آپ کو کہاں سے ملا؟ زارا نے اپنی بات کہنے کے دوران ہی اس کے ہاتھ سے اپنا پین لے لیا۔ مجھے یہ کوریڈور سے ملا تھا، شاید وہاں پر آپ سے گر گیا ہو۔ فرحان نے زارا کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، تھینک یو۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور پھر اپنا موبائل آن کر کے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ زارا اپنی کلاس میں کسی بھی لڑکے سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس کا رویہ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ بہت عام سا تھا۔ لڑکیوں میں سے ثنا ہی تھی جسے خود دوستی کا ہاتھ زارا کی طرف بڑھایا تھا، جسے زارا نے بھی مخلصی سے تھام لیا تھا، جبکہ اسے یہاں پر پڑھنے والے باقی اسٹوڈنٹس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ثنا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی ہوئی تھی، اسے فرحان پر ترس آیا، بیچارہ کے ظالم سے دل لگا بیٹھا۔ فرحان اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرا کر مائی پلیجر کہتا ہوا جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو زارا، اس کے جانے کے بعد ثنا نے ملامتی نظروں سے زارا کو دیکھ کر کہا، جس پر زارا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنا بیگ کھولو اور مجھے اپنی پینٹنگ دکھاؤ، 4 بجنے والے ہیں، سر آتے ہی ہوں گے، زارا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ یار ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اگر فرحان شیو کروا لے تو زیادہ ہینڈسم لگے، کیوں صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ثنا نے اسے تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جاؤ جا کر اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ خبردار اب اگر تم نے مجھے بلایا۔ زارا کو اس انسان کے ذکر پر بے حد غصہ آیا تھا، اوپر سے ثنا کا یہ انداز۔ زارا چڑ ہی گئی تھی۔ زارا اپنی بات کہتے ہوئے سر جھٹک کر اپنا رخ دوسری طرف کر گئی۔ سوری لڑکی، میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہو جاتی ہو۔ ثنا نے اسے سیریس ہوتے دیکھ کر فوراً ہی سوری کر لی۔ اسی دوران سر کلاس کے اندر انٹر ہوئے اور ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے ترتیب سے بیٹھنے کے لیے کہنے لگے۔ سر کے ہاتھ میں ایک پینٹنگ تھی جس کا رخ انہوں نے اپنی طرف کیا ہوا تھا۔ ان سب کے ترتیب سے بیٹھ جانے پر سر نے اس پینٹنگ کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے اسے فریم پر ان کے سامنے رکھ دیا، یوں کہ ہر کوئی اسے بآسانی دیکھ سکے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ کا آج کا ٹاسک۔ آپ لوگوں کے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے، اور ہر ایک کی پینٹنگ بالکل اس جیسی ہی ہونی چاہیے۔ سر نے ان سب کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا۔ سر کی بات مکمل ہوتے ہی ہر کسی نے بہت تیزی سے اپنے ٹاسک کا آغاز کیا۔ ثنا نے بھی جلدی اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی پینٹنگ کا آغاز کیا۔
زارا پورے 2 منٹ تک بہت غور سے اس پینٹنگ کو دیکھتی رہی۔ اس کے اندر استعمال ہوئے رنگ، اس کا ڈیزائن، اس کی آرٹ، اس نے بہت دلچسپی سے ان سب چیزوں کو اپنے دماغ میں نوٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ رنگوں سے کھیلنے کے فن میں زارا حیدر آہستہ آہستہ ماہر ہوتی جا رہی تھی، جو کہ اس کی ذہنی اور دلی خوشی کا باعث تھا۔ دل بے قرار کو کسی طور قرار مل جائے، دل بے قرار کو کسی طور قرار مل جائے، تیرے وعدوں سے کسی طور فرار مل جائے، نہ خود ملتا ہے نہ کسی اور سے ملنے دیتا ہے، نہ خود ملتا ہے نہ کسی اور سے ملنے دیتا ہے، کاش کہ اس بے وفا سے ہمیں وفا مل جائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔